We're not enemies of Pakistan, and Pakistan should not be our enemy either. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जिस पे बात करना बड़ा अजीब व गरीब समझा जाता है, बड़ा डर होता है, बड़ा खौफ होता है लोगों के जहनों में, और ये समझा जाता है कि अगर इस पे बात की गई तो पता नहीं क्या खुदा न खास्ता कोई आफत आ जाएगी। लेकिन आई थिंक इट्स हाई टाइम वी शुड स्टार्ट लिविंग इन द रियल वर्ल्ड, और हमें सीरियसली अपनी ऑप्शंस को वे करना चाहिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट को वॉच करना चाहिए, और एटलीस्ट हमें यहाँ पे डिबेट शुरू करनी चाहिए। बॉल मैं आज रोल कर देता हूँ, और ऐसी डिबेट शुरू करनी चाहिए कि क्या हमें इज़राइल को तस्लीम कर लेना चाहिए, और क्या ये हमारे इंटरेस्ट में बेहतर होगा, क्योंकि इस किस्म के इंडिकेटर्स शिमोन परेज़ हो जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इज़राइल के, मेरे नाम से मंसूब एक इंटरव्यू भी छपा हुआ है दी न्यूज़ अखबार में शिमोन परेज़ का, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। वो भी इस किस्म के इंडिकेटर्स दे चुके थे कि जनाब पाकिस्तान अगर इज़राइल को तस्लीम कर ले तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह नेतन्याहू भी एक स्टेटमेंट दे चुके हैं रिसेंटली, और उन्होंने कहा जी वो पाकिस्तान को अपना दुश्मन नहीं समझते। और एक और बड़ी अहम चीज़ है, और वो ये है जनाब कि जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर यहाँ पे ब्लास्ट किए थे, व्हेन पाकिस्तान वेंट न्यूक्लियर, तो इस किस्म की वहाँ पे ख़बरें हमें सुनने में या देखने में मिली कि शायद इज़राइल जो है वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर अटैक करने वाला है, जो कि बाद में जब इसको चेक किया गया, काउंटर चेक किया गया पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ की तरफ से, तो उन्होंने इज़राइल वालों ने इसको कम्प्लीटली डिनाई किया। उन्होंने कहा जी कि हम पाकिस्तान को अपना दुश्मन नहीं समझते, और जो इस किस्म की ख़बरें जो शाया हो रही हैं दे आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। हम कोई इस किस्म का इरादा नहीं रखते। उसके अलावा अमेरिका में इज़राइल के एम्बेसडर भी इस किस्म की स्टेटमेंट्स दे चुके हैं कि जनाब वो पाकिस्तान अगर तस्लीम कर ले इज़राइल को तो वो हर चीज़ से जो उनके पास टेक्नोलॉजी है विच कैन हेल्प अस इन वाटर क्राइसिस, या एग्रीकल्चर में, या मिलिट्री हार्डवेयर हो, या जितने भी उनके जो एक्सपर्टीज़ हैं जो उनके पास मौजूद है इज़राइल के पास, वो उससे हमें फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें अगर हम देखें, और इसके साथ साथ ये भी देख लें कि कुछ ममालिक ऐसे भी मौजूद हैं जो दिल से शायद हमारे साथ नहीं चलते, लेकिन हमने उनको भी तस्लीम किया हुआ है, और कई मुस्लिम ममालिक ऐसे हैं जिनकी फहरिस्त आपके सामने है, उन्होंने भी इज़राइल को तस्लीम किया हुआ है। एक OIC में एक डिसीजन आया था लॉन्ग टाइम बैक, और OIC में डिसीजन ये आया था कि जनाब इज़राइल के साथ इज़राइल को कैसे तस्लीम करना और कैसे नहीं करना, लेकिन उसके बाद हमने ये देखा कि OIC की जो मुद्दा निकला OIC की मीटिंग के बाद, उसको उस पर स्टिक यानी पे उस पर कायम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान रहा। उसके अलावा कई मुस्लिम ममालिक जो हैं उन्होंने इज़राइल को तस्लीम कर लिया। अभी भी कई ममालिक ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने इज़राइल को तस्लीम नहीं किया। मैं मुस्लिम ममालिक की बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी उनके ताल्लुकात इज़राइल के साथ हैं। अगर थोड़ा सा मैं गहराई में जाऊं तो पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो बिज़नेस कम्युनिटी से जिनका ताल्लुक़ है, जो बिज़नेस करना चाहते हैं और कर रहे हैं इज़राइल के साथ, वो भी गाहे बगाहे जाते रहते हैं इज़राइल, और इज़राइल की इमिग्रेशन वाले जानते हुए कि जनाब उनका पासपोर्ट यानी कि पाकिस्तानी पासपोर्ट इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि वो इज़राइल सफ़र कर सकें, लेकिन फिर भी वो उनको इजाज़त दे देते हैं। ऑब्वियसली वो उनको पासपोर्ट स्टैम्प नहीं करते पाकिस्तानी पासपोर्ट को, ताकि वो उनको बाद में प्रॉब्लम्स ना हो, लेकिन विज़िट करते हैं। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होना चाहिए। उसके अलावा जो लोग मजहबी रसूमात अदा करना चाहते हैं इज़राइल जाके, उनको इजाज़त मिलनी चाहिए। एक डिबेट यहाँ पे शुरू होनी चाहिए कि जनाब इज़राइल को तस्लीम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये क्या हमारे इंटरेस्ट में है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है या नहीं है। और हमें इस ज़रा जो खौफ है जो जहन में है लोगों के कि जनाब इस पे बात ही नहीं कर सकते हम, और इस पे बात करनी ही नहीं चाहिए कि शायद हमें जनाब कोई यहाँ पे हीट फेस करनी पड़ेगी, उससे हमें बाहर निकलना चाहिए, और हमें थोड़े से रियलिटी फेस करनी चाहिए। और रियलिटी चेक ये है कि हम जनाब फ़लस्तीन का ख्याल रखते हैं, फ़लस्तीनियों के लिए हम बाहर निकलते हैं, अपनी सड़कों में अपनी गलियों पे निकलते हैं, हम एहतजाज भी करते हैं उनके ख़िलाफ़ जो मुज़ालिम होते हैं, बट एट द वेरी सेम टाइम
کیا یاسر عرفات نے کبھی بھی اپنی زندگی میں کشمیر کی فیور میں ایک بھی سٹیٹمنٹ دیا تھا؟ یہ سب چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے گا. اور میں بات کرنا چاہوں گا، میرے ساتھ موجود ہوں گے جلیل عباس جیلانی صاحب بھی، جو کہ امبیسڈر رہ چکے ہیں امریکہ میں پاکستان کے. لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہوں گے، ڈیفنس اینالسٹ ہیں، ان کی بھی انپٹ لوں گا. اور اس سے پہلے اسرائیل کے پرائم منسٹر نتن یاہو نے 19 جنوری 2018 کو ایک انڈین ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا. اس میں انہوں نے پاکستان کے بارے میں کہا کہ ہم پاکستان کے دشمن نہیں ہیں اور نہ ہی پاکستان کو ہمارا دشمن ہونا چاہیے. انہی کی زبانی ذرا سن لیجئے انہوں نے کیا کہا. We're not enemies of Pakistan, and Pakistan should not be our enemy either. ایک اور سٹیٹمنٹ میں آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں اس طرف، اور وہ ہے جناب رون ڈیرمر کی، اسرائیل کے امبیسڈر، اور امریکہ میں ڈی سی میں کہہ چکے ہیں جناب. ایک ویب ٹی وی کو انہوں نے انٹرویو دیا اور انہوں نے جو وہاں پہ جو سٹیٹمنٹس دی اباؤٹ پاکستان وہ بھی ذرا سن لیجیے، میں آپ کو بتاتا چلوں. انہوں نے کہا جی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت مثبت ثابت ہوگا کہ دونوں ممالک کے تعلقات کو فروغ دینے کے لیے ایک نیا باب شروع کیا جائے. کیا کہا ان کی زبانی بھی ذرا سن لیجیے جی. I think in many ways that's a very important statement, certainly when it comes to relations between our countries. But I think it would be a very good thing for our countries to turn the page and to establish better relations. And I think that will be good, as I said, for the people of Pakistan, and I think it will be good for the people of Israel as well. That the people of Pakistan would benefit greatly from better relations with Israel and the ability to use and to share technologies that can help actually improve the lives of their people. What I will tell you is that we would very much like to have better relations with all countries, including Pakistan. We're right there in the center of the region. Why not benefit from this cooperation with Israel? Why not solve water problems in the Middle East and beyond? Why not solve agricultural problems? Why not help your people with so many issues that they face? I mean, Israel can be a great source of technology. Israel is a country that can do a lot for us and can do a lot for our people. And I think what's true of them is also true of Pakistan. I know he was one of the greatest cricketers in the world, but I hope that he will, make Pakistan more prosperous, more secure, and maybe we can, push forward in the relations between our peoples and between our governments. An open country that respects people's religious faith, and really only under Israel's rule has there been true freedom of religion for everybody. Because in past centuries, and under different rulers, Muslims and Christians and others, you did not have the ability to worship as you please in Jerusalem and in other places of the country. Now you do. And I think if Pakistanis could actually see it for themselves, they'd probably understand that maybe some of the things that they've been told about what the situation in Israel is just not true. آفیشلی اگر پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ شروع ہو جائے، لوگوں نے جنہوں نے مذہبی رسومات ادا کرنی ہے وہاں پر جا کے اسرائیل کے اندر، وہاں پہ ان کو اجازت مل جائے، اور اسی طرح گریجولی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو گریجولی ان کو تسلیم کر لیا جائے اسرائیل کو، یا ڈپلومیٹک ٹائز پھر شروع ہو جائے، اور سلولی اینڈ گریجولی آپ اس طرف اگر جانا چاہتے ہیں اس طرف چلے جائیں، لیکن ایٹ لیسٹ ڈیبیٹ تو شروع کریں. یہ تو ایک ٹیبو بنا ہوا ہے کہ جناب اسرائیل کے بارے میں ہم بات نہیں کر سکتے، which is absolutely wrong. I think we should start living in the real world. دنیا چینج ہو رہی ہے، دنیا بدل رہی ہے، اور ہم نے کئی ممالک کو، ایسے ممالک کو تسلیم کیا ہوا ہے جو دل سے شاید ہمارے ساتھ نہیں ہیں، لیکن یہاں پہ ایک ملک ایسا موجود ہے جو کہ آئیڈیالوجی کے نام پہ، یعنی کہ پاکستان بھی آئیڈیالوجی کے نام پہ یہاں پہ آزاد ہوا تھا، اور اسرائیل بھی آئیڈیالوجی کے نام پہ آزاد ہوا تھا. سو اسرائیل ہمیں ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتا ہے. کسی زمانے میں اسرائیل یہاں پر آیا بھی تھا، اسرائیل کا ایک ڈیلیگیشن یعنی کہ یہاں پہ آیا تھا پروبیبلی ان 50s، اور وہ چاہتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ان کو ریکگنائز کر لے. لیکن اس وقت کی جو حکمران تھے انہوں نے ایک کنڈیشن رکھی تھی، اور انہوں نے کہا تھا جناب کہ جب تک مسلم امہ اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرے گی اس وقت تک وہ اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کریں گے. بٹ ہم نے دیکھا ود دا پیسج آف ٹائم کہ کئی مسلم ممالک نے جناب یہاں پہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا. امہ نے تو ساری نے
تسلیم نہیں کیا، لیکن مسلم کنٹریز جن کی ساری فہرست آپ کے سامنے ہے انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا، اور کوئی اتنا ان کے پرابلمز نہیں ہے ایز سچ. لیکن میں کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس وقت میں آج کل کے دور میں اگر ہم ایک ایسے ملک کو جہاں سے ہمیں انڈیکیٹرز بھی مل رہے ہیں، ان کا پرائم منسٹر بھی کہہ رہا ہے، ان کا پریویس پرائم منسٹر شمون پریز بھی کہہ چکے ہیں، سو میرے خیال میں ہمیں ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ ایٹ لیسٹ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ شروع کریں، ڈپلومیٹک ٹائز شروع کریں، ان کو ریکگنائز کریں، اور ان سے جو جس چیز میں ان کی ایکسپرٹیز ہے ان سے اگر فائدہ ہم اٹھا لیں تو میرے خیال میں کوئی برائی نہیں ہے اس میں، کیونکہ ویسے بھی تو ہم لوگوں نے جاتے ہیں، ملک سے باہر جاتے ہیں تو ہم یہ علاج کرانے جاتے ہیں جو لوگ، اور وہاں پہ یہ نہیں پوچھتے کہ یہ یہودی ہے یا کوئی اور ہے، لیکن اگر کوئی اچھا ڈاکٹر ہے تو اسے علاج کرانے کو بھی ہم ترجیح ضرور دیتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اچھی یونیورسٹی ہے، کوئی اچھے کالجز ہیں، کوئی اچھے انسٹیٹیوٹس ہیں جو جوز رن کر رہے ہیں وہاں پہ، تو ان پہ بھی ہمیں کوئی برائی نہیں سمجھتے ہم وہاں پہ ایجوکیٹ ہونے میں. سو وائی ناٹ ٹو ریکگنائز اسرائیل، ایٹ لیسٹ اسٹارٹ اے ڈیبیٹ. آئی ایم رولنگ دا بال، لیٹس سی کیا ہوتا ہے. جناب جنرل امجد شعیب صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے انٹرسٹ میں، یعنی کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے یا نہیں ہے اسرائیل کو تسلیم کرنا، اور اگر اس کو تسلیم کیا جائے تو کس طریقہ کار، کون سا طریقہ کار اپنانا چاہیے؟ جن صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسرائیل کو تسلیم کرنا ایک میں سمجھتا ہوں بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ کسی بھی اور ملک کو تسلیم کریں، سوائے اس کے کہ ہمارے ملک میں عموماً اسرائیل کے خلاف جذبات پائے جاتے ہیں عوام میں، اور بہت سارے علماء جو ہیں وہ اکثر قرآن کریم کی وہ آیات کوٹ کرتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ یہودی اور نصارہ یعنی عیسائی یہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے. خاص طور پہ یہودیوں کا ذکر ہے، لیکن عیسائیوں کا ساتھ ہے کہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے. یہ بات درست ہے، وہ خیر خواہ ہمارے نہیں ہوں گے، لیکن ان کے علاوہ بھی بہت سارے ملک ہیں جو ہمارے خیر خواہ نہیں. اور جہاں تک عیسائیوں کا تعلق ہے، ان کے تو تمام ملکوں کو ہم نے ویسے ہی تسلیم کیا ہوا ہے، باوجود اس کے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ ہمارا خیر خواہ نہیں. بہت سارے مسلمان ممالک جو ہیں وہ امریکہ سے اچھے تعلقات رکھتے ہیں، بہت سارے ممالک کے تعلقات نہیں ہیں، اچھے تعلقات نہیں. اور بالکل باوجود اس کے کہ یہ عام حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خیر خواہ نہیں ہیں، لیکن ہم نے ایک دنیاوی معاملات کو چلانے کے لیے ان کو ریکگنائز کیا ہوا ہے. اس لحاظ سے اگر ہم عیسائی ممالک کو ریکگنائز کر سکتے ہیں تو میرے خیال کے مطابق اسرائیل کو بھی تسلیم کرنے کے بارے میں سوچ بچار کرنی چاہیے. اب اگر دشمنی کے نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو بھارت سے زیادہ تو ہمارا کوئی بڑا دشمن نہیں. ہمیں ہمارے ملک کو دولت کیا، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آج دن تک بھارت کی طرف سے ہمیں کبھی کوئی خیر خواہی نہیں ملی. ہمارے ملک میں جتنی دہشت گردی ہوئی اس کی سپانسرشپ ساری بھارت افغانستان سے کر رہا تھا. تو ان حالات میں ہم نے اگر بھارت کو تسلیم کیا ہوا ہے اور ہمارے سفیر ایک دوسرے کے ملک میں رہتے ہیں، تو خیر خواہی نہ ہونے کے باوجود ہم جو یہ کرتے ہیں اس کا کوئی مقصد تو ہے نا. میرے خیال کے مطابق پارلیمنٹ میں یہ ایشو اٹھانے پہ ہمیں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، اس پہ بات ضرور ہونی چاہیے. ہم ہر دفعہ یہودی لابی کہہ کے تو اس قصے کو ملیامیٹ کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں بات نہیں کرتے. وہ یوں سمجھا جاتا ہے جیسے اسرائیل کے بارے میں بات کرنا کوئی بہت بڑا جرم ہے. پچھلے دنوں ایک پاکستانی کو اجازت دینے کے بارے میں کہیں ذکر آیا کہ جی اس کو وہ یہودی ہے اور اس کو اسرائیل جانے کی اجازت دی جا رہی ہے. وہ پتہ نہیں دی گئی یا نہیں، لیکن اس پہ واویلا مچ گیا. تو میرا خیال ہے یہ حماقت ہے. ہمیں اپنے ملک کے مفاد کو دیکھنا چاہیے. اگر ہمیں یہ علم، یہ نالج اور اکنامک مینجمنٹ، انٹرنیشنل پالیسیز، میڈیا مینجمنٹ، یہ چیزیں اگر ہم یہودی سے سیکھ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہ یہ چیز حاصل کریں، یہ علم حاصل کریں اور اس کو اپنے اداروں میں لے کے آئیں اور اپنے اداروں کو مضبوط کریں. جن صاحب ایک چیز ذرا ذہن میں رکھیے گا، آئی ایم شیور یو نو اباؤٹ دس. ایک بڑی اسمال پرسنٹیج
آف جوئش لابی جو کہ وہاں پہ امریکہ کے اندر اسرٹ کرتی ہے، اور وہ جو اکانومی ہے امریکن اکانومی وہاں پر بھی اسرٹ کرتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جتنے وہاں پہ تھنک ٹینکس ہیں اور جو کہ بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں پوری دنیا کی پالیسی میکنگ میں، جہاں ایز فار ایز دا اوول آفس از کنسرنڈ، وہاں پہ جو پوری دنیا میں جو پالیسی بنائی جاتی، دنیا کے لیے جو پالیسی بنائی جاتی ہے وہاں پہ اسرٹ کرتے ہیں، اور انہی تھنک ٹینکس کی جو ان پٹ جاتی ہے جو کہ وائٹ ہاؤس جاتی ہے، وہاں پہ اوول آفس پھر اس پہ امپلیمنٹیشن کرتا ہے انہی پالیسیز پہ۔ اگر اسرائیل کے ساتھ تعلقات اچھے کر لیے جاتے ہیں، ون اکنامکلی ہمیں کیا اس سے بینیفٹ مل سکتا ہے، سیکنڈلی ران ڈیرمر ہیں ان کے ایمبیسڈر امریکہ میں اسرائیل کے، وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جناب ہم ٹیکنالوجی سیوی لوگ ہیں، پاکستان سیکھیں لیں تاکہ ہمارے ایگریکلچر کو فائدہ پہنچ سکے۔ دین اگین اگر سائبر کی بات کی جائے تو سائبر پالیسی، سائبر مینجمنٹ اور سائبر کی اگر فیلڈ میں دیکھا جائے تو سب سے اچھی جو نو ہاؤ ہے وہ اسرائیل کے پاس ہے۔ ملٹری ہارڈ ویئر نو ڈاؤٹ بہت اچھا ہے ان کے پاس۔ تو اس میں کیا فوائد ہمیں مل سکتے ہیں انٹرنیشنلی، میں ایک براڈر اسپیکٹ میں بات کر رہا ہوں، اگر اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے؟ دیکھیں، جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے اکانومی کا، امریکہ کے اندر تو بالکل اس کا انفلوئنس اسی وجہ سے ہے کہ امریکن اکانومی پہ اور امریکن میڈیا پہ ان کا بہت بڑا کنٹرول ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو امریکن جس سے جان نہیں چھڑا سکے، باوجود اس کے کہ امریکہ میں بھی بہت سارے لوگ اس چیز کو کوشچن کرتے ہیں کہ امریکہ ایک اتنی بڑی فوجی قوت ہے، اس کے باوجود وہ اس کو اسرائیل نے یوں لگتا ہے جیسے امریکہ کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ سٹیٹس اس طرح کا ایک اتنی بڑی ریاست کے لیے اس کے عوام قبول نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود مجبور ہیں، اور مجبوری کی وجہ یہی ہے کہ امریکہ میں یہودی بہت مضبوط ہیں، ان کا 2-3 سیکٹرز جس میں ان کا بہت بڑا کنٹرول ہے۔ ایک تو تعلیم ہے، تعلیمی ادارے ان کے پاس ہیں، ہاسپٹل اور بہت بڑے بڑے ڈاکٹرز وہاں ان کے موجود ہیں، اکانومی پہ ان کا بڑا کنٹرول اور میڈیا پہ بڑا کنٹرول ہے۔ یہ بڑے اہم شعبے ہیں انسانی زندگی کے جن کے اوپر بہت چالاکی سے یہودیوں نے قبضہ کیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کیا ہم یہ چیزیں نہیں کر سکتے؟ اگر ہمیں کوئی موقع ملے اور ہم یہودیوں سے ہی سیکھ لیں، انہی کے تعلیمی اداروں سے جا کے آج بھی لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہاں پہ، آج بھی یہودی ڈاکٹرز جو وہاں پہ موجود ہیں ان سے پاکستانی جا کے اپنا علاج کرواتے ہیں امریکہ کے ہاسپٹلز میں، اور بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ جا کے وہ تو کرواتے ہی برطانیہ یا انگلینڈ میں، اور یا عیسائی ڈاکٹر ہوتا ہے یا یہودی ہوتا ہے، وہاں کیوں نہیں اعتراض ہوتا ہمیں کہ ہمیں یہودی سے علاج نہیں کروانا یا عیسائی سے علاج نہیں کروانا؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ میرا خیال ہے اس کو بڑا ایک درست پیرائے میں دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں یہ علم، یہ نالج اور اکنامک مینجمنٹ، انٹرنیشنل پالیسیز، میڈیا مینجمنٹ، یہ چیزیں اگر ہم یہودی سے سیکھ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہ یہ چیز حاصل کریں، یہ علم حاصل کریں اور اس کو اپنے اداروں میں لے کے آئیں اور اپنے اداروں کو مضبوط کریں، اپنے اداروں کو پرمان چڑھائیں۔ تو ان حالات میں میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ قطعاً نہیں سوچنا چاہیے کہ آپ کو ترقی کے لیے جو مواقع مل رہے ہیں وہ اسرائیل سے حاصل ہو رہے ہیں، امریکہ سے حاصل ہو رہے ہیں، چائنا سے مل رہے ہیں یا رشیا سے مل رہے ہیں۔ یہ سارے ملک جو ہیں یہ ہمارے ہم مذہب نہیں ہیں، ان میں سب میں اگر آپ دیکھیں تو کہیں نہ کہیں اسلام کے خلاف ایک نفرت بھی پائی جاتی ہے، اسلام کے خلاف بہت ساری ان کی ہرزہ سرائیاں بھی سامنے آتی ہیں، اور بعض جگہ پہ پریکٹیکل اقدامات بھی کیے نظر آتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف کیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ان ممالک سے اپنے روابط بھی رکھے ہوئے اور ان سے ہم بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک اسرائیل سے اگر ہم نہیں اٹھائیں گے تو اسرائیل کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں جو رسائی مل سکتی ہے کسی چیز کو ترقی کے لیے، جیسے آپ معاشی نظام کی بات کر رہے ہیں، وہ ہمیں نہیں ملے گی۔ نتنیاہو نے ہندوستان میں ایک پریس کانفرنس میں آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو، ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی جو ایک پازیٹیو انڈیکیشن ہے اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ جلیل عباس جیلانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ جی
امبیسڈر رہ چکے ہیں پاکستان کے امریکہ میں اور ویری سینئر ڈپلومیٹ جی, اور میں ان کا بڑا مداح ہوں. اور جناب صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. I have like a couple of questions and I want your input on this one. کئی مسلم ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے اور اسرائیل کے طرف سے بھی کچھ ایسے انڈیکیٹرز آتے رہے ہیں گاہے بگاہے, اور ابھی ریسنٹلی تو کچھ زیادہ آ رہے ہیں کہ ان کو اگر تسلیم کر لیا جائے اسرائیل کو, یا ایٹ لیسٹ ہمیں اگر سافٹلی اگر ہم جانا چاہتے ہیں, if we want to move towards recognition of Israel, تو اس کے اندر ہم پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ شروع کر لیں, یا جن لوگوں نے یا جن پاکستانیوں نے مذہبی رسومات ادا کرنی ہے اسرائیل میں جا کے ان کو اجازت مل جائے. اور ویسے بھی تو دیکھا جائے تو کئی بزنس کمیونٹی کے لوگ اسرائیل جاتے ہیں ان ون وے اور دی ادر, اور وہاں پہ جا کے وزٹ بھی کرتے ہیں, اپنی بزنس ڈیلز بھی کرتے ہیں. پھر ایک تیسرا ملک چنا جاتا ہے جہاں پہ جا کے ساری میچور ہوتی ہیں ڈیلیں. مطلب اس طرح کے ہوتا رہتا ہے چیزیں. اور کولڈ وار ایرا بھی آپ کے سامنے ہے, اس میں ہمارے کووٹ ریلیشنز رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ. کئی ممالک جنہوں نے مسلم ممالک جنہوں نے تسلیم کیا ہوا ہے اسرائیل کو, اس کے علاوہ بھی کئی ممالک ایسے ہیں جن کے روابط آج بھی اسرائیل کے ساتھ ہے. سعودی عربیہ کا سٹینس بھی سافٹ ہو چکا ہے ٹورڈز اسرائیل. سو کیا ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں ہے کہ وی شوڈ ریکگنائز اسرائیل, اور اگر ریکگنیشن ہمیں کرنی چاہیے تو ٹائم کتنا امپورٹنٹ ہے اس, اور کیا بینیفٹ ہمیں مل سکتے ہیں پاکستان کو اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں؟ جی اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ 2 یا 3 باتیں ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم رکھنا یا نہ رکھنا, اس کا فیصلہ ایک کوئی 3 دہائی سے قبل ایک OIC کی ایک میٹنگ میں ہوا تھا, جس کے تحت یہ ہوا تھا, فیصلہ ہوا تھا کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تب تک اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کیے جائیں گے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا, اور آپ نے ابھی جس طریقے سے فرمایا کہ اس قرارداد کے بعد اب تک بے شمار اسلامی ممالک نے اور اس میں بے شمار اہم اسلامی ممالک شامل ہیں, انہوں نے اسرائیل کے ساتھ یا تو بالواسطہ تعلقات قائم کر رکھے ہیں یا انہوں نے بلا واسطہ قائم کر رکھے ہیں. پاکستان کا تعلق صرف ان چند ممالک کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ ان قرارداد پہ سختی سے کاربند ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ فلسطین کا مسئلہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا آج وہ کسی مسئلے کا حل ہے, یا کسی سے بات چیت نہ کرنا اور اس نہ بات چیت کر کے مسائل کا حل کرنا, کیا اس سے ہم اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل وہ پاسبل نہیں ہے. آپ کی موجودہ تاریخ میں بے شمار ایسی مثالیں ہیں جس میں جنگیں لڑی گئی, لیکن اس جنگوں سے مسائل کا حل کی بجائے وہ مسائل مزید کمپلیکیٹ ہو گئے. مڈل ایسٹ میں فلسطین کے ایشو کے اوپر کتنی جنگیں ہو چکی ہیں, لیکن ہر جنگ کے بعد جو نتیجہ ہوتا تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بجائے اس کے کہ آگے بڑھتا, اس سے حالات خراب ہوئے. ہمارے اپنے خطے میں آپ دیکھ لیجئے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشمیر کے جو اہم ایشو ہے ہمارے لیے, پاکستان کے لیے, اس پہ بھی بے شمار جنگیں ہوئیں, لیکن اس سے مسئلے کا حل نہیں نکلا. اور اگر مسئلے کا حل نکلے گا بھی صحیح تو وہ ایک بات چیت کے ذریعے نکلے گا. دوسری چیز آپ کو یہ بھی دیکھنی ہوگی کہ کیا ہمارے ان ممالک کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں جنہوں نے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. اور میرے ذہن کے اندر ہندوستان آ رہا ہے. ہندوستان کے ساتھ ہماری بے شمار جنگیں ہو چکی ہیں. ہندوستان نے جو ایسٹ پاکستان کے اندر جو رول پلے کیا, جو یہاں پر جو آئے دن دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں جس کے اندر ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ملوث ہوتی ہیں, یا وہ افغانستان کے ذریعے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بات جو سی ہے وہ مجھے یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں بات چیت سے بہتر طریقے سے شاید مسائل حل ہوں, اور وہ تمام اسلامی ممالک جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں, اگر وہ چاہیں
تو وہ فلسطین کے مسئلے کو اپنی جو ایک ان کے ساتھ جو ریگولر انٹریکشن ہوتا ہے اس کا حصہ بنا سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی اس موضوع کے اوپر ایک سیر حاصل بحث ہونی چاہیے, اور اس کا جو اگر جلدی کریں ہم تو اس کا فائدہ ہوگا. اسرائیل نے ابھی پچھلے سال بھی ان کے پرائم منسٹر نے نتن یاہو نے ہندوستان میں ایک پریس کانفرنس میں, آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو, ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی جو ایک پازیٹیو انڈیکیشن ہے اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. اچھا, آپ نے ذکر کیا فلسطین کا ایشو ہمارے لیے بہت اہم ہے, بالکل ٹھیک کہا آپ نے, اور ہونا بھی چاہیے, اور ہم نے اس کے لیے اپنے کئی مرتبہ ہمارے عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ شولڈر کھڑے بھی رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اٹس اے ریئلٹی چیک کہ یاسر عرفات نے اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی کشمیر کے ایشو میں یا کشمیر کی فیور میں کبھی بھی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا تھا. دس اے ریئلٹی. اور لیکن یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس جو ہے, جس کو ڈپلومیسی کہتے ہیں, اس کو ایگزاسٹ کرنا چاہیے, اور جنگ کسی چیز کا حل نہیں ہے. بٹ تھوڑا سا آگے میں چلنا چاہوں گا کہ دیکھیں, بڑی ایک مختصر سی پرسنٹیج ہے امریکہ کے اندر جو اسرٹ کرتی ہے جوئش لابی جس کو کہتے ہیں, تھنک ٹینکس ہیں وہاں پر, اور اگر ہم ان کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات اسرائیل کے ساتھ رکھتے ہیں یا فار دیٹ میٹر اس کو تسلیم کر لیتے ہیں, تو ہمیں یا جو ڈونر ایجنسیز ہیں وہاں پہ کتنا اثر رسوخ ہو سکتا ہے ان کا, جوئش لابی کا, تھنک ٹینکس میں ہمیں کتنا وہاں پہ جو پالیسی میکنگ ہوتی ہے, امریکنس جو پالیسی میکنگ کرتے ہیں وہاں پہ تھنک ٹینکس کا بھی بڑا وہاں پہ عمل دخل ہے. سو وہاں پہ ہمیں کتنا ریلیف مل سکتا ہے ایز فار ایز دا ڈونر ایجنسیز آر کنسرن, نمبر 1. نمبر 2, جو پالیسی میکنگ ہے, امریکن پالیسی میکرز ہیں وہاں پہ جو جوئش لابی ہے یا جوئش تھنک ٹینکس ہیں وہ اسرٹ کرتے ہیں, اس میں ہمیں کتنا ریلیف مل سکتا ہے؟ جی رانا صاحب, امریکہ کے اندر جو اہم لابی ہے وہ جوئش لابی ہے. آپ اگر کسی بھی امریکن جو ان کے تھنک ٹینک والے یا ان کے جو اینالسٹ سے بات کریں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جتوانے میں جوئش لابی نے بہت ہی ایک اہم رول پلے کیا. اور ہم واشنگٹن میں یہ بیٹھ کے یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ وہاں پر جوئش لابی اور انڈین لابی بہت ہی مل جل کر کام کرتی ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم ایک کوئی کسی نہ کسی اسٹیٹ کے اوپر, میں یہ سجیسٹ نہیں کر رہا کہ ہم کل اسرائیل کو ریکگنائز کر لیں یا اسرائیل کو کے ساتھ تعلقات استوار کر لیں, لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کم از کم ایک بحث تو ایک ویل انفارم جو ایک ڈسکشن ہے وہ تو شروع ہونی چاہیے, جس میں کہ ہم یہ سارے کے سارے پروز اینڈ کونس اپنے سامنے رکھیں, اس میں یہ دیکھیں کہ اس میں ہمیں کیا فوائد حاصل کیا ہو سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لابیز کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ہمیں ان لابیز کے ساتھ بھی یا ان لابیز کے پیچھے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی بات چیت کا آغاز ضرور کرنا چاہیے, بیکاز وہ پاکستان کے وسیع تر مواد میں ہے. جب ہم نیوکلیئر ٹیسٹ پاکستان نے جو کنڈکٹ کیے تھے اس سے چند ہفتے پہلے, 2-3 ہفتے پہلے, ایک نیو یارک کے کسی اخبار میں یہ خبر چھپی تھی کہ اسرائیل اور ہندوستان مل کر پاکستان کی نیوکلیئر انسٹالیشن پہ شاید اٹیک کریں. لیکن جب ہم نے اس وقت ایک انفارمل طریقے سے اسرائیلی ٹاپ وہاں پہ پتہ کیا, وہاں سے ان سے بات چیت کی گئی اور ان سے کہا گیا کہ جی یہ بات درست ہے, تو اس وقت بھی نتن یاہو ہی تھے جو کہ وہاں کے وزیر اعظم تھے, اور ان کی طرف سے ایک میسج آیا تھا کہ ہم پاکستان کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے اور یہ چیز بالکل ایک غلط اسپیکولیشن ہو رہی ہے اور ہم کبھی بھی اس قسم کی کسی اسکیم کا حصہ نہیں بنیں گے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کی سگنلز اگر آئیں تو ہمیں بھی ہمارے ہاں ایک ریشنل تھنکنگ یا ایک ایمرج ہونے کی بہت ضرورت ہے. ابھی پچھلے سال میں ہمارے پاکستانی ایک ٹیلی ویژن چینل نے, ان کے نمائندے نے واشنگٹن میں ایک اسرائیلی امبیسڈر کو انٹرویو کیا تھا. وہ اسرائیلی امبیسڈر جو ان سے ہیں وہ میرے اپنے اندازے کے مطابق وہ بہت ہی ان کے قریبی ہیں اسرائیلی پرائم منسٹر کے, اور انہوں نے اس اپنے انٹرویو میں اسرائیلی امبیسڈر نے یہ کہا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہش مند ہیں.
اور میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام انڈیکیشنز کو دیکھ کے اور ایک اس کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے، اس کے اوپر ایک بحث ہمارے ملک میں ہونی چاہیے، اور اچھی بات تو یہ ہوگی کہ تمام مکاتب فکر کے جو ہمارے اکابرین ہیں، جو ہمارے جو یہاں پہ ان کے درمیان ایک اس کے اوپر گفتگو کا سلسلہ تو کم از کم ضرور شروع ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو ایک شجر ممنوعہ کی طرح دیکھیں، تو وہ ایک کوئی ریشنل پالیسی نہیں ہوگی ہماری طرف سے۔ جی بالکل درست کہا آپ نے کہ آپ ایمبیسڈر ڈرمر کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے بالکل اس قسم کی انڈیکیشنز دی ہیں ایک ویب ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے، اور انہوں نے اس کو بھی میں نے آپ سے گفتگو سے پہلے ان کا بھی ذکر کیا اور ان کی بھی سارے کلپس میں نے چلائے ہیں۔ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ جی، وہ بھی اس قسم کی انڈیکیشنز دے رہے ہیں، نتنیاہو بھی دے چکے ہیں، اس سے پہلے مرحوم شمعون پریز بھی دے چکے ہیں اس قسم کی انڈیکیٹرز کہ جناب ان کو اگر اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے تو پاکستان اگر اسرائیل کو تسلیم کر لے تو میرے خیال میں کوئی برائی نہیں ہے۔ سو مطلب اس قسم کے انڈیکیٹرز اگر آ رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ ہمارے ملک کے اندر اگر ایک ڈیبیٹ شروع ہو جائے، اس کے پروز اینڈ کونز ہم خود اس کو دیکھ لیں اور وے کر لیں کہ ہمیں سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور ان دا انیشل سٹیجز ہم تھوڑا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ذرا اگر شروع کر دیں تو میرے خیال میں دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ۔ تھینک یو ویری مچ ونس اگین جلیل عباس جیلانی صاحب، آپ نے اپنی انپٹ دی۔ فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔